से क्लास की सभी लड़कियां दबती थीं। पहली बात तो ये कि वो उम्र में सबसे बड़ी थी, 7वीं क्लास में 2 साल से फेल हो रही थी। दूसरे वो बहुत तगड़ी थी। तीसरे वो बहुत अमीर थी, आए दिन लड़कियों की पार्टियां किया करती। अम्मा बाबा की अकलौती चहेती बेटी थी, 3 भाइयों की एक बहन, और वो सब इससे बेहद प्यार करते थे। इसके साथ रहने में मजे ही मजे थे। इसे बहुत सा जेब खर्च मिलता था और वो ढेरों फल छुट्टी के बाद अपनी सहेलियों को बांटती थी। इसका पूरा गैंग बना हुआ था। पढ़ाई में इसका दिल नहीं लगता था क्योंकि वो 2 साल से वो एक ही कोर्स पढ़ रही थी। किसी को पढ़ते देखकर चिढ़ जाती थी। इसका हम सभी हुक्म मानते थे। जो जरा बगावत करने की कोशिश करता, इसे वो ना को चने चबवा देती थी। इतना तंग करती थी कि इसकी जिंदगी दो भर हो जाती थी। मैं भी इसके दुमछल्लों की सिफ में और इसकी बेहुदा शरारतों पर दाद देने वालों में सबसे आगे थी। हम सबको इस पर बड़ा रश्क आता था। इसके अब्बा का बड़ा असर रसूख था। हमारा स्कूल बेचारा फटीला सा था और अमीरों की इमदाद पर चलता था। इस वक्त 7वीं क्लास का इम्तहान बोर्ड से हुआ करता था। वहाँ इसके अब्बा का बस नहीं चलता था, वरना वो भी फेल ना होती। होमवर्क वो कभी करके नहीं लाती थी। उस्तानियाँ भी इसकी तरफ तवज्जो नहीं देती थी। वो इनका मजाक उड़ाती थी, कौन इसके मुंह लगता। कभी कभी मजाक में पीठ पर धमुका धर देती थी तो ऊपर का सांस ऊपर, नीचे का नीचे रह जाता था, मगर हम खिसियाकर हंस दिया करते थे। बुरा मानने या शिकायत करने की हिम्मत ना होती। नई लड़कियों के लिए फरकंदा कहर खुदा थी। जब तक वो इसका लोहा ना मान ले, खून के आंसू रुलाती थी। मगर एक नई लड़की ने फरकंदा को वो सबक दिया कि इसे छठी का दूध याद आ गया। हुआ ये कि आमना नामी एक नई लड़की ने फरकंदा का कतई हुक्म न माना। ना इसकी भोंडी शरारतों पर हंसी, ना इसके जुत्ते में शरीक हुई। आमना एक गरीब बेवा की अकलौती बच्ची थी, दुबली पतली नाजुक सी, खामोश पढ़ाकू किस्म की। फरकंदा की हर तजवीज़ को बहन हमें पढ़ना है कहकर टाल देती। इसके फल और पार्सलों में बिल्कुल हिस्सा नहीं लेती। ना कभी खुद कोई खाने की चीज़ खरीदती। पैदल घर से स्कूल आती, खामोश अपनी रूखी सूखी बैठकर खा लेती। फरकंदा इसकी गरीबी का मजाक उड़ाया करती। इसकी रोटी की पोटली, जिसमें 2 रोटियां और एक अचार की फांक होती, सबके सामने खोलकर खूब कहके लगाती। मिस साहिबा का नंज देखो, हम इसे खुश करने को कहके लगाते, मगर आमना से आंख मिलाते शर्म आती। मगर एक दिन आमना के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। फरकंदा ने इसकी अंधी माँ का मजाक उड़ाया, इसे फकीर नहीं कहा। आमना के बाप जंग में मारे गए थे। इनकी बेवा और बच्ची को जो वजीफा मिलता था, इसे फरकंदा खैरात कहती थी। मेरे बाप मुल्क की हिफाजत में शहीद हुए, हमें खैरात नहीं हमारा हक मिलता है। आमना ने फख्र से सर ऊंचा करके कहा, वजीफा मिलता है, वजीफा के मायने खैरात। फरकंदा ने फिर मजाक उड़ाया। आमना ने आओ देखा ना ताओ फरकंदा के कचोरी जैसे फूले गाल पर कस के एक तमाचा लगा दिया। दिल में तो सब खुश हुए, मगर फरकंदा के खौफ से हंसने की किसमें हिम्मत थी। सहम कर रह गए कि देखिए अब क्या कयामत आती है। हमारे देखते ही देखते दोनों गुत्थम गुत्ता हो गई और हमने समझ लिया कि आज आमना की लाश जाएगी। मगर दुबली पतली आमना बला की फुर्तीली थी। पल भर में इसने फरकंदा की नाक, मुंह और बाल खसोट कर रख दिए। इसका जाली का रेशमी दुपट्टा तार तार कर दिया। आमना की नक्सीर से भी खून बहने लगा। मारे खौफ के हम सब चिल्लाने लगे। शोर की आवाज सुनकर स्पोर्ट्स टीचर आ गई और खुदा खुदा करके मारपीट खत्म हुई। फरकंदा ने भू भू करके रोना शुरू कर दिया। इसे मारना तो आता था, पिटना नहीं आता था। जरा सी देर में आमना ने इसे इतना पीट डाला था कि वो सारी उम्र नहीं पिटी होगी। दोनों को सजा मिली। आमना ने सजा पूरी कर दी, मगर फरकंदा हस्बे आदत टाल गई। स्पोर्ट्स टीचर नहीं आई थी अभी। इन्हें फरकंदा के अब्बा का असर रसूख का पता नहीं चला था। वो फरकंदा की बेहूदगियों से वैसे ही नाला थी। प्रिंसिपल तक बात पहुंची, मगर फरकंदा ने कह दिया, देखें किसके बाप में इतनी हिम्मत है जो हमें सजा दिलवाए। अगर हमें स्कूल से निकाल दिया तो अख्तर ने कहा, क्या कहा, स्कूल से निकालेंगे? डैडी हमारे लिए नया स्कूल खोल देंगे, मगर ये स्कूल तबला बन जाएगा। सारे ट्रस्टी इनके दोस्त हैं, कोई एक कौड़ी ना देगा। फरकंदा ने हंसकर कहा। फरकंदा की सजा की बात तो टल गई, मगर इस दिन से आमना के मुकाबले में इसकी दहशत हमसे कम हो गई। आमना जैसी दुबली पतली लड़की इसकी इस तरह टुकाई कर सकती है। चंद लड़कियां तो टूट कर आमना की तरफ दारू की सिफ में आ गईं। खुले बंदों ऐलान करने की हिम्मत न हुई। फरकंदा भी आमना से डर गई और बज़ाहिर बड़ी नरमी से बोलने लगी। इसे बदलते देखकर आमना भी नरम पड़ गई, मगर इसे फरकंदा के दिल का हाल मालूम नहीं था।
اس کے دل میں آمنہ کے خلاف کس قدر زہر بھرا ہوا ہے اس کا اسے اندازہ نہ تھا۔ فرخندہ نے بھی آج تک کسی کو نہیں چھوڑا تھا، اسے کیسے چھوڑ دیتی؟ بظاہر وہ سب کچھ بھول کر دل ہی دل میں آمنہ کو نیچا دکھانے کے منصوبے باندھتی رہتی تھی۔ ایک دن باتوں باتوں میں فرخندہ نے کہا، پرانے قلعے میں بھوت رہتے ہیں۔ بھوت کوئی چیز نہیں، جاہلوں کا وہم ہے۔ آمنہ نے بات کاٹ دی، ہم لوگ سکتے میں رہ گئے۔ فرخندہ کو اپنی بات جھٹلائے جانے کی عادت نہ تھی، مارے غصے کے بھننا اٹھی۔ بڑی ہمت ہے، ہم سب تو جب مانیں گے جب رات کے وقت جا کر دکھاؤ۔ کچھ شرط لگاتی ہو؟ آمنہ نے مسکرا کر کہا۔ 100 روپے، فرخندہ نے چہک کر کہا۔ نہ بابا، ہم غریب ہیں، 100 روپے کی شرطیں نہیں لگا سکتے۔ تو پھر یہ کہ اگر تم جیتی تو تمہارے سامنے ہم ناک سے 7 لکیریں کھینچیں گے، اور ہم جیتے تو وہ پھر مسکرائی، تو تم 1 ہفتے تک دودھ اور مکھن نہیں چکھو گی۔ وہ کیوں؟ ہم سب نے پوچھا۔ یہ کیسی شرط؟ وہ اس لیے کہ فرخندہ بہت موٹی ہو گئی ہے، یہی حال رہا تو کوئی اسے بیاہ بھی نہیں کرے گا۔ ایک دم سے ہمارے منہ سے کہکا نکل گیا۔ فرخندہ نے ہمیں خونی نظروں سے دیکھا تو ہمارا خون خشک ہو گیا۔ آمنہ ہنستی رہی اور دکھانے کو فرخندہ نے بات ڈال دی۔ فرخندہ نے کہا، مگر شرط یہ ہے کہ کسی کو کان خبر نہ ہو۔ اکیلی جاؤ، اماں سے کہو گی تو وہ ضرور چپکے سے کسی کو تمہاری حفاظت کے لیے بھیج دیں گی۔ ہم اماں سے کبھی کوئی بات نہیں چھپاتے، تو یوں کہو ڈر گئی۔ اچھا، ہم پھر توبہ کر لیں گے۔ شرط منظور؟ شرط لگ گئی۔ 3 دفعہ آمنہ اور فرخندہ نے ہاتھ پر ہاتھ مارا۔ طے ہوا کہ آج رات کو آمنہ پرانے قلعے میں جو ہمارے اسکول کی پشت پر تھا جا کر وہاں جو بت رکھا ہے مہادیو کا، اس کے سامنے سے ایک دیا اٹھا کر لائے۔ اسپورٹس کے گھنٹے کے بعد فرخندہ نے اپنے گینگ کی خاص لڑکیوں کو چن کر خسر پسر کی اور پلان بنایا۔ میں بھی ان 5 خوش نصیب لڑکیوں میں سے تھی۔ بورڈنگ کے پچھلے حصے میں ایک دروازہ تھا جو قلعے کی طرف جنگل میں کھلتا تھا۔ اس کی چابی چوکیدار کے پاس تھی اور وہ فرخندہ اینڈ کو سے بہت چڑھتا تھا۔ چوکیدار اپنی کوٹری میں بیٹھا چائے بنا رہا تھا کہ کسی لڑکی کے چلانے کی آواز آئی، بچاؤ بچاؤ! چوکیدار سمجھا کہ بورڈنگ کی لڑکی بھاگ میں ڈر گئی ہے، وہ ڈنڈا لے کر بھاگا۔ جیسے ہی وہ کوٹری سے نکلا، فرخندہ جو اندھیرے میں دروازے سے لگی کھڑی تھی جلدی سے اندر گئی اور اسکول کی چابیوں کے گچھے میں جو اس کے سرہانے ٹنگا تھا چابی نکال لائی۔ چابی کی پہچان مشکل نہ تھی کیونکہ بوٹنی کی کلاس کے لیے ہم جنگل میں جایا کرتے تھے تو چوکیدار دروازہ کھولا کرتا تھا۔ چوکیدار سمجھا کسی نے مذاق کیا ہوگا، صبح شکایت کروں گا۔ واپس جا کر چائے پینے لگا۔ چابی کا اسے خیال بھی نہیں آیا۔ رات کو آمنہ چپ چاپ کسی سے کچھ کہے سنے بغیر اندھیرے میں چھپتی چھپاتی قلعے کی طرف چلی۔ آمنہ ڈرپوک نہ تھی، مگر اندھیرے میں قلعے کے کھنڈر واقعی بھوت معلوم ہو رہے تھے۔ ہم 5 تھے مگر پھر بھی دم نکلا جا رہا تھا۔ وہ اپنے ساتھ ماچس کی ڈبیاں لائی تھی اور اس کی مدد سے بار بار جلا کر راستہ ٹٹولتی وہ بڑے ہال تک پہنچ گئی جس کے آخری کونے میں مہادیو کا محیب بت نصب تھا۔ جیسے ہی اس نے جھک کر دیا اٹھایا، ایک زور کا دھماکہ ہوا۔ آمنہ نے جو پلٹ کر دیکھا تو 5 سفید پوش بھوتوں کو اپنی طرف بڑھتے ہوئے پایا۔ گھبراہٹ میں ماچس اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی اور وہ چیخ مار کر بھاگی۔ ہمیں آمنہ کو ڈرانا منظور تھا مگر اس کی جان لینا منظور تھوڑی تھا۔ بجائے دروازے کی طرف بھاگنے کے وہ اس برج کی طرف بھاگی جو دریا کے رخ پر تھا۔ فرخندہ نے ایک فاتحانہ کہکا لگایا اور چادریں اتار کر ہم آمنہ کو چڑھانے کے لیے اس کے پیچھے بھاگے، مگر وہاں جا کر جو کچھ ہم نے دیکھا ہمارے ہوش قطع ہو گئے۔ آمنہ گھبراہٹ میں اس برج پر چلی گئی تھی جو صرف چند اینٹوں پر ٹکا ہوا تھا اور تنکے کا بوجھ بھی برداشت نہ کر سکتا تھا۔ ایک چیخ ہوا میں گونجی اور ملبے کے ڈھیر کے ساتھ آمنہ ہماری نظروں سے غائب ہو گئی۔ مارے خوف کے ہماری گگی بن گئی۔ ہم بے تحاشا بھاگے اور چپکے سے جا کے اپنے اپنے بستروں میں دبک گئے۔ کسی کو کچھ پتا نہ تھا مگر ہمارے دلوں کے چور ہمیں رات کا بھیانک واقعہ یاد دلا کر ڈرا رہے تھے۔ ہم 5 خوفناک راز کو سینوں میں چھپائے ایک دوسرے کی طرف سہمی ہوئی نظروں سے دیکھتے اور چپ رہ جاتے۔ کلاس میں جب آمنہ کا نام پکارا گیا تو فرخندہ جیسی سنگ دل لڑکی کا بھی رنگ پیلا پڑ گیا۔ نہ ہم سے کچھ کھایا گیا اور نہ پڑھا گیا، جیسے کوئی گلا گھونٹ رہا ہو۔ سب سے پہلے تو پچھلے دروازے کو کھلا دیکھ کر چوکیدار کو ڈانٹ پڑی۔ ہم سے چابی گھبراہٹ میں کہیں گرا گئی تھی۔ ہم ڈرے کہ اب ہم پکڑے جائیں گے مگر فرخندہ نے کہا، ڈرنے کی کوئی بات نہیں، رات کو بارش کی وجہ سے ہمارے پیروں کے نشان مٹ چکے ہوں گے۔
اگر ہم قبول نہیں کریں گے تو کسی کو ہم سے پوچھنے کا خیال تک نہ آئے گا۔ چوکیدار نے بتایا کہ رات کو 8 ساڑھے 8 بجے اسے ایک لڑکی کی چیخنے کی آواز آئی۔ وہ باہر گیا مگر کوئی نہ تھا۔ وہ سمجھا کسی لڑکی کی شرارت ہوگی، واپس آ گیا۔ چابی کا گچھا اس نے پھاٹک بند کر کے ٹانگا تھا۔ اس کے بعد اس کی کوٹری میں کوئی نہیں آیا تو پھر چابی کہاں غائب ہو گئی؟ اس چند منٹ کے وقفے ہی میں کوئی چابی لے جا سکتا ہے، مگر کون اور کیوں؟ کسی کی سمجھ میں کوئی وجہ نہ آئی۔ لڑکیوں سے پوچھا گیا کہ کسی کو چابی ملی ہو، شاید پرانی ہونے کی وجہ سے ٹوٹ کر گر گئی ہوگی۔ سب کے ساتھ ہم پانچوں نے بھی معصوم صورتیں بنا کر انکار کر دیا۔ بات آئی گئی ہو گئی۔ آمنہ کے گم ہو جانے کا پتہ بورڈنگ میں سوائے ہم 5 لڑکیوں کے کسی اور کو نہ تھا۔ خوفناک راز ہمارے دلوں میں زلزلے اٹھا رہا تھا۔ ربیہ تو کئی بار کر روئی بھی اور پھر ہم پانچوں سر جوڑ کر روئے۔ آمنہ کی ڈھنڈیاں پڑی۔ تیسرے دن کسی کو آمنہ کا دوپٹہ دریا کے کنارے جھاڑیوں میں الجھا ہوا ملا۔ کیلے کے تازہ ٹوٹے ہوئے برج کے پاس آمنہ کی لال کانچ کی چوڑیوں کے ٹکڑے، اس کا ایک سلیپر مہادیو کے بت سے تھوڑی دور پر ملا۔ کچھ فاصلے پر اسکول کے دروازے کی چابی بھی پڑی ملی۔ بڑے سوچ بچار کے بعد پولیس اس کے نتیجے پر پہنچی کہ آمنہ نے چوکیدار کے ہاتھ سے چابی چرائی ہوگی اور قلعے میں گئی ہوگی اور وہاں اندھیرے میں گر گئی۔ مگر آمنہ بورڈنگ میں نہیں رہتی تھی۔ قلعے میں جانے کے لیے باہر کا راستہ چھوڑ کر وہ بورڈنگ سے گزر کر کیوں جاتی؟ پرنسپل صاحبہ نے کہا۔ اور وہ لڑکی کون تھی جس نے چوکیدار کو پکارا تھا؟ کوئی اس راز کی تہہ تک نہ پہنچ سکا۔ ہمیں سب کچھ معلوم تھا مگر خوف سے ہماری زبانیں گنگ تھیں۔ کبھی کبھی تو ایسی دہشت ہوتی کہ جی چاہتا سب کچھ جا کر سچ سچ بتا دیں کہ سینوں پر سے پتھر کی سلیں تو سرکیں، مگر فرخندہ نے کہا کہ اس طرح ہمیں پانچوں کو پھانسی ہوگی اور پھانسی کے خوف سے ہم چھپ رہے۔ آمنہ کی غریب اندھی ماں کی تو دنیا اب تاریک ہو گئی۔ آمنہ اس کی آنکھوں کا نور تھی۔ اسی کے سہارے وہ اپنے برے دن گزار رہی تھی کہ ایک دن وہ کسی قابل ہوگی، اس کی آنکھوں کا علاج کروائے گی۔ جب اس نے آمنہ کی موت کی خبر سنی تو غش آ گیا۔ اس کا دوپٹہ اور سلیپر منہ سے مل مل کر روتی۔ ہم نے جب اس کا حال سنا تو ایسا معلوم ہوا ہم قاتل ہیں۔ ہماری گردنوں پر آمنہ کا خون ہے۔ بے کس ماں کی بد دعا ہمیں ساری عمر ستائے گی۔ ایک دن پرنسپل صاحبہ سے پوچھ کر ہم ان سے ملنے گئے اور ان کی حالت دیکھ کر ہمارا برا حال ہو گیا۔ اگر پھانسی کے تختے کا خوف نہ ہوتا تو ہم وہی ان کے پیر پکڑ کر بتا دیتے کہ ہم ہیں آمنہ کے قاتل۔ تم اسے بہت چاہتی ہوگی، اس کی سہیلیاں ہونا۔ انہوں نے پیار سے ہمارے سر پر ہاتھ پھیر کر دعائیں دی۔ خدا تمہیں خوش رکھے، مجھ بد نصیب کو تسلی دینے آئی ہو۔ ہم پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ ہفتے بھر کے اندر ہماری ساری شرارتیں رفو چکر ہو گئی اور فرخندہ تو وہ فرخندہ ہی نہ رہی۔ سہمی سہمی بیٹھی گھنٹوں خلا میں گھورتی رہتی۔ نہ وہ پارٹیاں رہیں، نہ پارسلوں سے کوئی دلچسپی رہی۔ بورڈنگ کی لڑکیوں کو کچھ باہر کا حال تو معلوم ہی نہیں تھا۔ آہستہ آہستہ ہم آمنہ کو بھولنے لگے کہ ایک دن ہمارے اسپورٹس ٹیچر نے ہم سب کو ہال میں جمع کیا۔ پرنسپل اور تمام استانیاں بھی آئیں۔ ہال میں سناٹا چھایا ہوا تھا کیونکہ ہم جو شرارت کی جڑ تھی سر جھکائے خاموش کھڑی تھی۔ کسی بھی لڑکی کو آمنہ کے بارے میں اگر کچھ معلوم ہو تو وہ سچ سچ سب کو بتا دے، اسے کوئی سزا نہیں دی جائے گی، پرنسپل نے کہا۔ ہم نے فرخندہ کی طرف دیکھا کہ وہ بدل گئی تھی، مگر اتنی نہیں کہ اس وقت بول اٹھتی۔ اس کی آنکھوں کا اشارہ پا کر ہم بھی چپ رہے۔ پرنسپل صاحبہ نے کہا، میں وعدہ کرتی ہوں کہ کسی کو کوئی سزا نہیں دی جائے گی۔ کسی کو معلوم ہے کہ آمنہ قلعے میں کیوں گئی تھی؟ پھر ہم خاموش رہے۔ وہ ہمیں کسی بھی طرح پکڑ نہیں سکتی تھی۔ اچھا تم لوگ نہیں بتاتی تو مجھے خود آمنہ سے پوچھنا پڑے گا۔ ہم لوگ سمجھ گئے کہ وہ بے وقوف بنا رہی ہیں۔ انہوں نے کہا، ہال کی بجلی گل کر دو۔ تم لوگوں نے بھوت تو نہیں دیکھے ہوں گے، مگر آج میں تم لوگوں کو بھوت دکھاؤں گی۔ آمنہ آمنہ یہاں آؤ۔ انہوں نے اپنے آفس کے دروازے کی طرف منہ کر کے پرسرار طریقے پر پکارا۔ آؤ آمنہ۔ شام ہو رہی تھی۔ ہال میں دھندلا دھندلا اندھیرا تھا۔ آفس کا دروازہ آہستہ آہستہ کھلا۔ ہمارے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ سفید لمبا سا کرتا پہنے، ہاتھ میں ایک دیا لیے جیسے ہوا پر تیرتی ہوئی آمنہ ہماری طرف بڑھنے لگی۔ اس کے بھورے بھورے بال پیشانی اور کندھوں پر لہرا رہے تھے۔ بڑی بڑی سیاہ آنکھیں گھڑوں میں سے جھانک رہی تھی اور نیلگوں سفید چہرے پر مردنی چھائی ہوئی تھی۔ ہم 5 لڑکیوں کی چیخیں نکل گئی۔ فرخندہ تو اٹھ کر بھاگی اور بھاگ کر بے ہوش ہو گئی۔ آہا، تو آپ وہ ہیں جنہوں نے آمنہ کو ڈرایا تھا۔ خدا کا شکر ہے کہ آمنہ بچ گئی۔ اسے مچھروں نے بچا کر دریا کے اس پار کے ہسپتال میں پہنچا دیا۔ کئی دن کے بعد جب اسے ہوش آیا تو اس نے اپنے گھر کا پتہ بتایا، مگر وہ یہ نہ بتا سکی کہ وہ کون لڑکیاں تھیں جنہوں نے اسے ڈرانے کی سازش کی تھی۔
ظاہر ہے کہ یہ وہی لڑکیاں تھیں جنہوں نے چوکیدار کی ٹکوٹری سے چابی چرائی تھی۔ کئی دن سے میں پریشان تھی کہ کس طرح میں پتہ لگاؤں ان سب کا۔ گو آمنہ اور اس کی ماں نے کہا لڑکیوں کی شرارت تھی، درگزر کر دی جائے، اس لیے میں نے آپ لوگوں سے پوچھا کہ سچ سچ بتا دیں، مگر آپ نے نہیں بتایا، اس لیے میں نے آپ کو پکڑنے کے لیے ترکیب چلی جو کارگر ہوئی۔ ظاہر ہے کہ چابی چرانے اور اتنا بڑا جھوٹ بولنے کے بعد ہمیں اسکول سے نکال دیا جائے گا، مگر آمنہ اور اس کی ماں صرف ایک شرط پر پرنسپل صاحبہ کی ترکیب پر عمل کرنے کو تیار تھی کہ سب لڑکیوں کو معاف کر دیا جائے۔ ان لڑکیوں کو اسکول سے نکالا گیا تو پھر کہیں ان کا داخلہ نہیں ہو سکے گا۔ ان کے والدین کو کتنا دکھ ہوگا اور وہ جاہل ہو کر سوسائٹی کے لیے اور بھی خطرہ بن جائیں گی۔ ہم سر جھکائے سب کے سامنے چور بنے کھڑے تھے، ہمیں کافی سزا مل چکی تھی، سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کس طرح آمنہ سے معافی مانگے۔ میں نے سب کو معاف کیا، وہ بھی ہمارے ساتھ رو پڑی، مگر فرخندہ کو صرف ایک شرط پر معاف کروں گی، اس نے شرارت اور مسکرا کر کہا۔ وہ کیا؟ فرخندہ نے لرزتی ہوئی آواز سے پوچھا۔ وہ یہ کہ فرخندہ گھر سے پارسل منگوانا چھوڑ دے، چٹور پن میں جیب خرچ ضائع کرنے کے بجائے کسی اچھے کام میں پیسہ خرچ کرے۔ بہت موٹی ہو گئی ہے، اگر اس کا یہی حال رہا تو بھلا کون اس سے شادی کرے گا؟ سب نے زور کا کہکا لگایا۔ ہمیں فرخندہ پر ہنسنے کی ہمت ہو رہی تھی۔ مجھے منظور ہے، فرخندہ نے شرمندہ ہو کر کہا۔ اس کے بعد میٹرک تک ہمارا ساتھ رہا۔ فرخندہ اور آمنہ ایک ایسی جگری دوست بن گئیں کہ حد نہیں۔ فرخندہ کا موٹاپا غائب ہو گیا۔ دبلی پتلی لمبے قد کی دونوں سہیلیاں جب کھیل کے میدان سے ٹرافیاں اور کپ جیت کر جاتیں تو اسکول کا نام فخر سے اونچا ہو جاتا۔ ایک اور کمال کی بات ہوئی، فرخندہ کے باپ نے آمنہ کی اماں کی آنکھیں بنوا دی۔ آمنہ نے بہت کہا میں تعلیم ختم کر کے کسی قابل ہو جاؤں گی تو خود ان کا علاج کرواؤں گی۔ بیٹی، یہ علاج کا روپیہ تم قرضہ سمجھ کر لے لو، جب کسی قابل ہو جاؤ میرا قرضہ چکا دینا، فرخندہ کے باپ نے کہا۔ اور واقعی BA کرنے کے بعد آمنہ نے قرضہ چکا دیا، کیونکہ فرخندہ کے بڑے بھائی سے جو یونیورسٹی میں لیکچرار تھے اس کی شادی ہو گئی۔ اس کی گود میں موٹے موٹے کچوری سے گالوں والی ایک گول مٹول بچی ہے جس کا نام اس نے فرخندہ رکھا ہے۔